अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। पता नहीं किस किस्म का ये दौर चल रहा है इस वक्त कि हर रोज़ हम एक नए अलमिए, हर रोज़ नए बहरान के ऊपर और एक नई पस्ती के ऊपर बात कर रहे होते हैं। अभी एक चीज़ का दुख, गम, दर्द, परेशानी और शौक़ की जो कैफियत है वो ख़त्म नहीं होती कि अगला कोई हमें मिल जाता है। ये कुछ ऐसा नाजुक दौर गुज़र रहा है तारीख़ का, वाक़तन नाजुक, कि जिसमें वाकई हर रोज़ का एक नया इवेंट है जिसके ऊपर हमें कोई खुशी का इवेंट नहीं है, हर रोज़ का एक ऐसा इवेंट है जिसके ऊपर मातम करने को दिल करता है, जिसके ऊपर शर्मिंदगी होती है, जिसके ऊपर हम खलाओं में भटकने लगते हैं और जिसके ऊपर हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हम कौन बन गए हैं और हम कहाँ रह रहे हैं। क्या ये कोई जंगल है? ये कौन सी जगह है जहाँ पर हम रह रहे हैं कि जहाँ पर ना कोई कानून है, ना कोई हुकूक हैं, ना कोई इंसाफ है और ना ही कोई बात है। तो बहरहाल सूरत हाल ये है कि जनाब इमरान खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, उसके ऊपर ISPR की जानिब से एक रद्द-ए-अमल आया है, उसके ऊपर फिर मज़ीद रद्द-ए-अमल आए हैं बहुत सारे। तो थोड़ा सा इसके ऊपर बात करेंगे इस व्लॉग में और उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो एक बहुत ही अफसोसनाक मामला, आज़म सवाती साहब ने जो एक और दर्दनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक और दर्दनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। ये वीडियो की क्या कहानी है, ये जाली है या असली है, और आज़म सवाती साहब की सुनवाई कैसे हो सकती है, इसके ऊपर थोड़ा सा मामला, और फिर आखिर में बात करेंगे कि खान साहब के ऊपर जो पाबंदी है पैमरा की वो क्यों कर और कैसे लगी और फिर क्यों उसको अपलिफ्ट कर लिया गया। जो इमरान खान साहब ने कल प्रेसर की, उसके बाद हमने देखा कि थोड़ी ही देर के बाद ISPR की जानिब से एक प्रेस रिलीज़ जारी होती है और उसके ऊपर ख़ास तौर पर इस बयान पर मज़म्मत की जाती है जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं खान साहब की जानिब से, ख़ास तौर पर जो उन्हें तकलीफ़ हुई जिस चीज़ के ऊपर, या जिस पे आप कह लें कि उन्होंने परेशानी का इजहार किया, वो था कि उनके जो मेजर जनरल फैसल नसीर हैं उनका नाम क्यों लिया गया, उन पे इल्ज़ाम क्यों लगाए। तो इस चीज़ के ऊपर उन्होंने इंतहाई गहरी तशवीश का इजहार किया और गम व गुस्से का इजहार किया, और उन्होंने कहा कि जनाब ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है कि किसी भी एक अफसर को यूँ सिंगल आउट किया जाए, और अफवाज पाकिस्तान अपने तमाम अफसरान के साथ खड़ी हैं, उनको हसद से बचाना उनकी ज़िम्मेदारी है। और उन्होंने ये भी कहा कि जनाब जो भी ये बेबुनियाद किस्म के ये इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, ये भी उन्होंने कहा, और ये भी कहा कि जो भी ये बेबुनियाद इल्ज़ामात और प्रोपेगेंडा करेगा अफसरान के ख़िलाफ़, हम हुकूमत को कहते हैं कि उनके ख़िलाफ़ आप कानूनी कार्रवाई करें। तो ये उनका जो था वो एक रिएक्शन आया प्रेस रिलीज़ की सूरत में। लेकिन अब इसमें ये बात बिल्कुल सही है, अफवाज पाकिस्तान और उनके तमाम अफसरान इंतहाई काबिल, मोहतरम, जो कि बहुत एक प्रोफेशनल किस्म के सिस्टमेटिक प्रोसीजर से गुजर कर जनरल्स के ओहदों तक, कर्नल्स के, ब्रिगेडियर्स के और मेजर जनरल्स के ओहदों तक पहुँचते हैं। तो हमें उनकी काबिलियत पर, उनकी किसी भी किस्म की दयानतदारी पर कोई शक नहीं करना चाहिए और ना ही कोई क्वेश्चन उठाना चाहिए। ये बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त। लेकिन इसमें अब ये प्रेस रिलीज़ की इम्पॉर्टेंस क्यों है, इसके ऊपर मेरे 3-4 पॉइंट्स हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। नंबर 1, क्या ये पहली दफ़ा हुआ है कि अफवाज पाकिस्तान के किसी सीनियर अफसर के बारे में किसी ने कोई इल्ज़ाम तराशी की हो? नहीं, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। मरियम नवाज़ साहिबा कई मरतबा अपनी प्रेस टॉक्स में, मीडिया टॉक्स में, जलसों में अफवाज पाकिस्तान के सीनियर जनरल, ख़ास तौर पर फैज़ हमीद साहब को टारगेट करती रही हैं, और बहुत दफ़ा उन्होंने उनके ऊपर संगीन किस्म के इल्ज़ामात भी आयद किए हैं। ख़ुद नवाज़ शरीफ साहब ने एक इंडियन TV चैनल को, फिर से बता दूँ, एक इंडियन TV चैनल से बात करते हुए जनरल फैज़ का नाम लेकर उनके ऊपर इल्ज़ामात खड़े कि वो सियासी तौर पर बहुत सारी चीज़ों में मुलव्विस रहे हैं, वगैरह वगैरह, और भी काफ़ी कुछ कहा। इसी तरीके से आसिफ जरदारी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब फैज़ हमीद साहब से मुतालिक सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि उन्हें तो हमने खुड्डे लाइन लगा दिया। तो क्या ये एक सर्विंग जनरल की तौहीन आमेज़ अल्फाज नहीं थे उनके लिए? क्या उनकी इस तरह से तज़दीक करने की कोशिश नहीं की गई? लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस किस्म के किसी भी बयान के ऊपर ISPR की जानिब से कोई रद्द अमल नहीं आया। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये कि जब अफवाज पाकिस्तान ये बात कह रही हैं, यानी एक तो मैंने पॉइंट ये इस्टेब्लिश किया कि ये पहली बार नहीं हुआ कि जिसके ऊपर रिएक्शन आया हो, ये पहले भी करते हैं। तो क्या वजह है कि PTI
یا عمران خان صاحب کی جانب سے ہی اگر کوئی اس قسم کی الزام تراشی ہو تو اس پر ریاکشن آئے, اس پہ کارروائی بھی ہو, اسی کے خلاف جو ہے وہ آ کر پریس کانفرنس بھی کرنی پڑے, جبکہ جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں وہ کچھ بھی کہیں تو کیا اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی قانونی کارروائی نہ ہو. اور وہ بھی ہم سرونگ جنرلز کی بات کر رہے ہیں, کوئی ایسا نہیں کہ ریٹائرڈ کسی جنرل کی بات کر رہے ہوں. تو ایک تو یہ پوائنٹ ہے اس کے اوپر, جس کے بہت اوپر ہم نے دیکھا بہت ریاکشن بھی آیا. نمبر 2 یہ پوائنٹ ہے کہ جب ادارہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کسی قسم کی سیاسی سرگرمیوں میں, سیاسی معاملات میں ملوث نہیں ہے, تو پھر بار بار کسی بھی ایک پارٹی کی طرف حمایت کرنے سے یا کسی کی مخالفت کرنے سے تاثر ایسا جاتا ہے کہ جیسے کوئی سیاسی وابستگی کا احساس ہو. تو پھر اس کو زائل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یا تو آپ بالکل اس پہ کوئی ریاکشن نہ دیں, اور اگر ریاکشن دیں تو پھر دونوں طرف دیں, تو پھر بیلنس بات ہوتی کہ وہ بھی کنڈیمیبل ہے اور یہ بھی, تو پھر تو بات سمجھ میں آ رہی. لیکن اگر ایک کا آپ کریں گے تو پھر اس سے تاثر آبویسلی جائے گا کہ جیسے کوئی سیاسی وابستگی کا ہے معاملہ. تیسرا جو اس میں میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ افواج پاکستان کے کسی بھی افسران یا کوئی بھی اور سرکاری افسر یا کوئی بھی ادارہ جو پاکستان کا آئینی ادارہ ہو, چاہے کوئی بھی ہو, اس کے اوپر کیا آئین پاکستان اس بات کی ممانعت کرتا ہے کہ اس کو شامل تفتیش نہیں کیا جا سکتا, یا اس کے اوپر FIR نہیں کٹ سکتی, یا FIR میں اس کو نامزد نہیں کیا جا سکتا؟ تو ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے. کچھ آفیسز کو جیسے کہ صدر پاکستان ہو, یا ان کو اس حوالے سے وہ ضرور ہے ایک استثناء حاصل ہے, جو آئینی استثناء جسے ہم کہتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی کو FIR میں کرمنل پروسیڈنگ میں نامزد نہ کیا جا سکے اور یا اس کو شامل تفتیش نہ کیا جا سکے. تو جب آئین اس چیز کی اجازت دیتا ہے تو پھر اس چیز کے اوپر رکاوٹ کیوں ڈالی جا رہی ہے, کیوں نہیں FIR کٹ رہی؟ اگر اس میں بلکہ ادارے کی, مجھے پورا یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ شامل ہوں یا کوئی ایسی بات ہو, تو بھائی بات یہ ہے کہ پھر انویسٹیگیشن ہو جانے دیں, جس کے تھرو وہ چاہتے ہیں اس کے تھرو ہو جانے دیں, تاکہ کلیئر ہو جائے, ادارہ کلیئر ہو, ادارے کا کلیئر ہو, اعتماد ہو عوام کا اس کے اوپر کہ جناب دیکھیں انویسٹیگیشن سے یہ چیز کلیئر ہو گئی. لیکن نامزد ہی نہ کرنے دینا پھر بہت ساری چیزوں کو کویسچنیبل کر دیتا ہے. تو اس طرح سے 3 یہ بنیادی نکات تھے جو اس پریس ریلیز کے بعد آئے. تو اب یہ جو صورتحال ہے اس میں اگین پھر جس کو کہتے ہیں کہ ایک ایکسٹریم پوزیشنز اور وہی تلخی اور وہی کشیدگی کا جو ہمیں پہلو ہے وہ نظر آتا ہے. لیکن بہرحال ابھی تک کی سچویشن یہ ہے کہ وہ شخص جو کہ اس وقت گولیاں لگنے سے ہسپتال میں پڑا ہے اور وہ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ میں ان کے اوپر میرا شک ہے اور میں ان کے اوپر انویسٹیگیشن کرانا چاہتا ہوں, لیکن ابھی تک اپنی حکومت ہوتے ہوئے بھی وہ FIR تک درج نہیں کروا سکا جب تک کہ میں یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہی ہوں. شاید آپ تک پہنچے تو ہو جائے, مجھے نہیں پتا, اور ہو سکتا ہے کوئی نام مائنس ہو کے ہو جائے, لیکن بہرحال ابھی تک کی تاریخ میں, ابھی تک کے مومنٹ پر یہ کام نہیں ہوا. تو جناب یہ تو پہلے اس پریس ریلیز کے حوالے سے کچھ بات چیت ہو گئی. آگے بڑھتے ہیں, بات کرتے ہیں اس افسوسناک واقعے کی جس نے آج پھر سے نہ صرف ہمیں شرمسار کیا, ہمیں پریشان کیا, ہمیں اداس کیا, ہمیں مایوس کیا اور ہمارا اس سسٹم سے مزید اعتبار اٹھایا. اور وہ واقعہ تھا اعظم سواتی صاحب کی پریس کانفرنس. ایک سینیٹر ہے اعظم سواتی جس کی عمر بھی کافی زیادہ ہے, 75-80 سال کے وہ بزرگ ہیں, اور وہ اس سے پہلے ہم نے انہیں روتے دھوتے دیکھا سپریم کورٹ کے باہر پریس کانفرنس میں, جس میں وہ یہ بتا رہے تھے کہ جب انہیں ایک ٹویٹ کرنے پر, جس میں انہوں نے آرمی چیف کا نام لے کر ایک ٹویٹ کر دیا, اس کے اوپر FIA نے انہوں نے اٹھا کے انہیں ہراساں کیا. ان کی ایک تضحیک آمیز قسم کی ویڈیو بھی بنائی گئی جب انہیں برہنہ کیا گیا, بے لباس کر کے تشدد کیا گیا, اور پھر اس کے بعد ویڈیو بھی بنائی گئی اور اس پر مذاق بھی اڑایا گیا. تو یہ ساری انہوں نے کہانی پریس کانفرنس میں اس سے پہلے بتائی. اگر یہ الزامات غلط تھے تو اسی صورت میں جیسے وہ بیچارے پکار کے کہہ رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن کروائیں, وہ نام بھی بتا رہے ہیں, لیکن ان کی کہیں سنوائی نہ ہوئی. سپریم کورٹ نے بھی کوئی داد رسی نہیں کی. لیکن بات صرف یہیں پہ ختم نہیں ہوئی. آج وہ اس سے بھی بڑی قیامت لے کر ہمارے سامنے کھڑے تھے, اور پھر سے وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے, اور پھر سے وہ دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے. وہ الفاظ کیا تھے پریس کانفرنس کے, میں یہاں دہرانا بھی نہیں چاہتی. میری تربیت, میری تہذیب بھی مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہی کہ میں جو گفتگو انہوں نے کی, جس طریقے سے انہوں نے بتایا, وہ میں یہاں پہ دہراؤں. یعنی ان کی اہلیہ کے ساتھ ذاتی لمحات کی جو ویڈیوز ہیں وہ ان کی بیٹی کو پہنچائی گئی ہیں, ان کی بچیوں کو, ان کی فیملی کو سینڈ کی گئی ہیں اور انہیں دکھایا گیا.
اب اس سے زیادہ کیا کوئی پستی ہو سکتی ہے کسی معاشرے کی, کسی گراوٹ کی؟ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اس قدر پردہ کر دیا ہے کہ جانوروں تک میں بھی یہ سینس ہے کہ کچھ معاملات میں جانور بھی ایک پردے کا لحاظ کرتے ہیں. کیا ہم جانوروں سے بھی بدتر ہو گئے ہیں؟ کیا ہم جانوروں سے بھی بے حس معاشرہ ہو گئے ہیں؟ ہم تو کہتے تھے نا جنگل کا قانون ہے, یہاں تو جنگل کا قانون بھی نہیں رہ گیا. جنگل میں بھی کچھ قوانین ہوتے ہیں, ہمارے ملک میں تو وہ بھی نہیں رہ گئے. ایک اتنی اہم ایسے ایک چار دیواری کا تقدس یوں پامال کرنا, رشتوں کو یوں ہوا میں تحلیل کر دینا, ان کو اس طرح سے تضحیق کرنا, اور ایک ایسی خاتون کو بھی اس میں شامل کر لینا جس کا بیچاری کا نہ سیاست سے نہ کسی چیز سے کوئی وابستگی نہیں, کوئی اس کا لینا دینا نہیں. اور وہ بوڑھی خاتون, عمر رسیدہ مائیں تو کہتے ہیں سب کی سانجھی ہوتی ہیں, ساری ملک کی ماں جیسی. کبھی اپنے اوپر رکھ کر سوچیں, میں نہیں سوچ سکتی. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ نہیں سوچی جا سکتی. اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا, ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو میاں بیوی ہیں وہ ایک دوسرے کا لباس ہیں, اور ہر چیز کی ہمیں آداب اور اس کی جو اخلاق ہے, اقدار ہیں, وہ سکھاتا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے رشتوں کو لے کے چلنا ہے, نبھانا ہے. لیکن ہم پستی کس لیول پہ چلے گئے ہمیں. میں تو یہ ماننے کے کوئی کس نے بھی کیا ہو, میرا تو دماغ یہی سوچ کے معاف ہے کہ کسی نے بھی کیا ہو, کسی نے تو کیا ہوگا. اچھا پھر اس کے اوپر آ جائیں کہ وہ تو بیچارہ رو دھو کے بتا ہی رہا ہے, اس کے بعد جناب ایک پھر سے پروپیگنڈا مشین شروع ہو جاتی ہے کہ جی یہ ویڈیو جعلی ہے, یہ فیک ہے, یہ ایڈیٹڈ ہے. ابھی وہ آ کے اس نے کوئی کمپلین درج کرائی نہیں ایف آئی اے کو, نہ کوئی اس نے ویڈیو اس کو بھیجی ہے, نہ کوئی فورینزک اس نے خود کروانے کی ریکویسٹ بھیجی, کچھ نہیں. ایف آئی اے اتنی پھرتیلی نکلی ہے, 2-3 گھنٹے کے اندر آ کے ایک پریس ریلیز بھی جاری کر گئی, لو جی ویڈیو بھی مل گئی, فورینزک بھی ہو گیا, انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق بھی ہو گیا, سب کچھ ختم ہو گیا جی, ویڈیو جعلی نکلی اور ختم. اب میرا صرف ایک بنیادی سوال ہے, صرف ایک, مجھے صرف کوئی یہ بتا دے کہ اگر ویڈیو جعلی ہے, ایڈیٹڈ ہے, مان لیا, وہ جو بندہ رو رو کے پریس کانفرنس کر رہا ہے اس کو بیوقوف کو یہ نہیں پتا کہ یہ میں نہیں ہوں ویڈیو میں. اگر وہ ویڈیو آن کر رہا ہے, اگر اس نے ویڈیو دیکھ کر یہ آن کیا ہے کہ یہ میں ہوں اس لیے وہ رو کے بتا رہا ہے, تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے؟ کوئی دماغ کام کرتا ہے کسی کا اس ملک میں کہ نہیں کرتا؟ میری تو سمجھ سے باہر ہے. اگر میں یہاں پہ بیٹھی ہوں, آپ سے بات کر رہی ہوں, مجھے پتا ہے کہ میں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوں, اگر میری یہاں پر کوئی اور شکل لگا دے تو مجھے پتا ہے کہ میں یہاں پر آئی تھی, میں یہ کپڑے پہنے تھے, میں یوں تھی, میں یہاں بیٹھی ہوئی تھی, میں اس اینگل میں بیٹھی تھی, میں اس طرف دیکھ رہی تھی, میرا رخ یوں تھا, پتا ہوگا نا مجھے. اگر میں یہاں پہ آئی ہی نہیں, میں یہاں پہ موجود ہی نہیں, مجھے کوئی ویڈیو بنا کے بھیج دے تو پھر تو میں کہوں کہ یار یہ ویڈیو جعلی ہے, میں تو یہاں گئی ہی نہیں, میں تو یہاں موجود ہی نہیں. اگر میں یہاں پہ آئی بھی تھی تو میں نے یوں پہنا ہوا تھا کپڑا, میں یوں آئی تھی, میرا یہ سٹائل تھا, میں یہاں پہ دیکھ رہی تھی, میرا اس طرف منہ تھا. ایک بندہ خود اون کر رہا ہے کہ یہ ویڈیو میری ہے, میری اہلیہ کی ہے, اور یہ آ کے اسے بتا رہے ہیں کہ نہیں یہ دیکھو یہ ہم نے فورینزک جو ہے وہ ٹیسٹ کر دیا ہے, یہ تمہاری ویڈیو نہیں ہے. اگر ویڈیو جعلی ہوتی تو وہ خود نہ آ کے بول دیتا کہ میری جعلی ویڈیو پھیلائی گئی ہے. وہ تو آن کر رہا ہے, اس کو رونا کس بات کا پڑا ہوا ہے؟ اسی بات کا تو پڑا ہوا ہے کہ یہ جعلی ویڈیو نہیں تھی, اصلی ویڈیو تھی, اسی لیے تو وہ رو رہا ہے, اپنی بیٹی کے سامنے شرمندہ ہو رہا ہے, وہ ہچکیاں لے رہی ہے کیونکہ وہ یہ آن کر رہا ہے کہ اس کی ویڈیو, اس کو تو پتا ہوگا نا کہ وہ وہاں پر تھا یا نہیں تھا, تو وہ آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ نہیں یہ تم نہیں ہو. عجیب بات ہے یہ کہانی, تو ایکسپلینیبل ہی نہیں ہے کہ 2 گھنٹے کے اندر آپ آ کے جو تجزیہ بھی کر کے اور منہ پہ مار دیں کہ یہ تمہاری ایڈیٹڈ ویڈیو. ایڈیٹڈ ہو سکتی ہے, کسی نے اس کو بیچ میں سے شارٹ کیا ہو, پورا 1 گھنٹے کی ویڈیو ہو جس کو 5 منٹ میں کر دیا ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ جی تم تھے ہی نہیں وہاں پہ, تم ہو ہی نہیں ہے, تم کسی اور کی ویڈیو ہو گئی. اتنا تو وہ بیوقوف نہیں کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ وہاں پہ موجود تھا کہ نہیں تھا. اب میں اس کو مزید ایکسپلین کر تو سکتی ہوں لیکن میں کرنا نہیں چاہتی, اس سے زیادہ میں اور نہیں اس لیول پہ جا سکتی. لیکن بہرحال یہ افسوسناک ایک مقام, ہمارے پھر سے شرمناک دن ہماری تاریخ کا. اعظم سواتی صاحب, اور آنیسٹلی مجھے نہیں معلوم, اس میں مجھے پورا یقین ہے کہ اس پہ بھی کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہونے والا. یہاں پہ سب اسی طرح سے خاموش سوتے رہیں گے, کوئی پتہ نہیں کسی نے کیا پیا ہوا ہے کہ سب بالکل آنکھیں ناک کان منہ بند کر کے سب سو جائیں, اور جو بول رہے ہیں ان کو مارو,
ان کی آواز بند کرو, ان کو پھینٹیاں لگاؤ, ان کو اٹھا لو, ان کو یہ کر لو. یہ ہو رہا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ کہ جناب عمران خان صاحب پھر وہ زیادہ بول رہے ہیں, وہ آواز دے رہے ہیں کہ بھائی پلیز سنبھالو معاملات, پلیز سنبھالو, اس کے اوپر بھی پابندی لگا دو. پیمرا نے ان کو ٹوٹلی بین کر دیا جی, کوئی کسی قسم کی تقریر ان کی نشر نہیں ہو سکتی. لیکن پھر بعد میں خیر اس کو جو ہے وہ اپلفٹ کر دیا گا. شاید اس چیز کا یہ بھی اندازہ ہو کہ یہ فوری طور پہ پیمرا اپلفٹ کر دے گا یا جو بھی, لیکن بہرحال اس کو پھر انہوں نے کورٹ جو ہے وہ شاید اس کو اپلفٹ کر دے گا, اور اس پہ ظاہر ہے کہ ایک شور مچے گا انٹرنیشنلی بھی آزادی اظہار رائے کے حوالے سے. اور ویسے بھی ان کے بین کر دینے سے فرق کیا پڑ رہا ہے؟ کیا پہلے چینلز کے اوپر لوگ ان کی بات سن کے جو ہے وہ ان کی طرف مائل ہو رہے ہیں؟ سارا کچھ, ساری تحریک ہی 6 مہینے سے سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہے, اس کے اوپر ساری تحریک چل رہی ہے 6 مہینے سے, سارے میسیجز, سب چیزیں, سب لوگ اس پہ دیکھ رہے ہیں. تو یہی ہے, ٹی وی چینلز کے اوپر تو اس طرح سے اس کا میگنیچیوڈ ہے نہیں, تو اگر بند کر بھی دیں گے اس سے فرق نہیں پڑا. اس سے جو ہمارے نیشنل میڈیا کر رہا ہے اس سے زیادہ انٹرنیشنل میڈیا کوریج کر رہا ہے ان کی, اور اگر آپ بند کریں گے تو وہ اور کرے گا. تو الٹیمیٹلی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا سوائے اس کے کہ آپ ایک اور مزید اپنے اوپر لیبل لگوا لیں گے. اور مجھے جو سب سے زیادہ ایک افسوسناک پہلو ہے وہ یہ کہ جو یہ گورنمنٹ ہے یہ بہت ساری چیزوں کا ایک انڈیو جو اپنے اوپر الزام لے رہی ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو یہ اگر نہ بھی کر رہے ہوں, کسی کے ایما پہ بھی کر رہے ہوں, تو بھائی جن کے ایما پر آپ کر رہے ہیں انہوں نے کل عوام میں جا کے الیکشن نہیں لڑنا, آپ نے تو جانا ہے. تو آپ کس کس بات کی صفائیاں دیں گے؟ کتنا کا بوجھ آپ اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ کوئی لمٹ ہوتی ہے نا. آج تو 2-3 ان کے اپنے اندر سے بول پڑے, مفتاح اسماعیل ہوں یا مصطفیٰ نواز کھوکر, انہوں نے بھی ہاتھ جوڑ لیے, بھائی بس یہاں پہ ہماری بھی لمٹ ہو گئی, 2-4 شاعر اور بھی نکل آئیں گے. تو یہ صورتحال ہے. اور آج شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر جو ہیں وہ پریس کانفرنس کر کے اور پھر وہی ان کی اچھا بڑی انہوں نے اپنی اختراع نکالی جی, ویڈیوز چلا رہے ہیں عمران خان صاحب کی. ایک تو ہر چیز کاپی بھی کرنی ہے, آپ ویڈیوز چلا رہے ہیں اس میں کچھ ثابت نہیں ہو رہا, مختلف جو بریکنگ نیوز ہیں ان کے کلپس جوڑ کے تو وہ بس لگا دیا, جیسے بڑی کوئی انہوں نے سنسنی پھیلانے کی کوشش کی کہ پتہ نہیں کیا ثابت کریں, اور اپنے پسندیدہ صحافیوں کو بٹھا کے ان سے مرضی کے سوالات کروا لیں آپ, بس وہ یہ چیزیں ہیں. اس میں سے کچھ بھی نہیں, سالڈ بات کوئی بھی نہیں. جوڈیشل کمیشن کی بات کی ہے جی, فل کورٹ بنا دیں, اللہ کرے کہ بن جائے, مجھے تو اس کی بھی کوئی خاص امید نہیں ہے, کیونکہ ہمارے ہاں جو کمیٹیاں ہیں, جو کمیشن ہیں, جو انویسٹیگیشنز ہیں, وہ آج تک الحمدللہ کسی منطقی انجام تک پہنچتی نہیں ہیں. اگر پہنچ بھی جائیں تو کبھی بھی وہ چیزیں کھل کے پبلک ہی نہیں ہوتی, کیونکہ جن کے نام آتے ہیں ان کے نام کوئی لے لے تو ان کی زبانیں کاٹ دی جاتی ہیں. بہرحال بات لمبی ہو گئی ہے, پتہ نہیں اللہ نہ کرے کہ کل پھر مجھے کوئی موقع ملے جس کے اوپر میں آ کے پھر آپ کے ساتھ اسی طرح شرمندگی کے ساتھ ویلاگ کر رہی ہوں. لیکن بہرحال ہر روز ایک نیا المیہ ہے, ایک نیا سانحہ ہے, ایک نئی پستی اور گراوٹ ہے جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے. اللہ تمام کرنے والوں کو ہدایت دے. آج کی ویلاگ سے اتنا ہی.